अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नॉवेल ऐप वॉइस। आज की वीडियो में सुनते हैं नॉवेल डर के बाद, जिसकी राइटर हैं मारिया शाहकार। एपिसोड 2, फाइनल एपिसोड। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ था, लाय ने रूम को हक किया था। वो जानता था ये सब रूम की बर्दाश्त से बाहर था। रूम अपना जब खो बैठी, उसके आंसू लाय की शर्ट तर करने लगे। लाय की गिरफ्त उसके गिर्द तांग हुई। वो उसकी कमर को सहलाने लगा। वो ऐसा कैसे कर सकता है? कैसे लाय? रूम की आवाज़ कांपी। उसकी नज़रों के सामने वो लम्हा फिर से घूमा जब अम्बरोस ने उसकी कलाई काटी थी। क्या वो जिंदा था या? रूम, मैंने कहा था ये लोग इतने ही पुराने हैं जितना कि वक्त। तुम इन्हें मुर्दा ही समझो। हाँ, मानता हूँ अम्बरोस आधा पागल है, मगर वो बुरा नहीं है, बस नीम पागल है। हम उसके मुल्क में है रूम, यहाँ उसका हुक्म चलता है। लाय ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। और वो सरप्राइज? कल सब कुछ पता लग जाएगा। रूम ने उसके कंधे पर अपना सर रखा। ये सब करना मुश्किल था। ये सब रूम की बर्दाश्त को आजमा रहा था और वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। उसे सिर्फ तमाशाई बनना था। रूम ने अपने कमरे की एक चीज़ तो नोट की थी। एलरून स्टेट के हॉल में भी दीवार पर एक शेर की तस्वीर बनी हुई थी। उसे लगा शायद ये डेकोरेशन के लिए थी, तभी उसने लाय से कुछ नहीं कहा था। मगर शेर की तस्वीर इस कमरे में भी थी। उसे लाय से पूछना ही पड़ा। ये शेर हमारी कौम के सबसे अजीम और ताकतवर एलीट ख़ानदान की है। लाय की आवाज़ में भी एहतराम झलका था। उनका ख़ानदान दुनिया का पहला वैम्पायर ख़ानदान है। इसी से हमारी नस्ल बढ़ी। ये शेर उनके ख़ानदान की नुमाइंदगी करता है। तुम्हें उसकी तस्वीर दुनिया के सारे वैम्पायर्स के घरों में मिलेगी। मार्क्स एलीट दूसरी सदी में वैम्पायर बना था। वो हमारे लिए नहायत काबिल एहतराम है। वो ट्रिस्टन के काफ़ी करीब था। लाय ने अपने जज्बात पर काबू पाया। अचानक रूम को अम्ब्रोस की बात याद आई। क्या पता वो आ रहे हों, क्या पता वही सरप्राइज हो। लाय ने अपने कंधे उचकाए। हो सकता है। 100 साल से उन्होंने किसी भी तकरीब में शिरकत नहीं की। वो कभी कभी ट्रिस्टन से मिलने आते थे। रूम तो सिर्फ ये सोच रही थी कि अम्ब्रोस की ताकत उसने महसूस की थी, तो फिर एलिट ख़ानदान की ताकत कितनी होगी। लायस ने उसे इटली आने से पहले चंद खास वैम्पायर्स जल्लान्स के बारे में बताया था, जो वैम्पायर कौंसिल में शिरकत करने वाले थे। तुम उन्हें देखकर ही पहचान जाओगी। मैक्सम गोर्के मैक्सिको का जर्लान है। उसका शुमार खतरनाक वैम्पायर्स में होता है। लाय के लबों पर तमस्सुर फैला। वो मेरा अच्छा दोस्त है। ऑफ कोर्स, लाय के दोस्त खतरनाक ही होंगे। रूम ने सोचा। एंजलिस डारो भी ताकतवर तरीन जर्लान्स की लिस्ट में शामिल है। वो मिशिगन की जर्लान है। उसका इलाका छोटा है, मगर उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उसके सुर्ख बालों की वजह से तुम उसे हज़ारों में पहचान लोगी। तुम्हें जिस वैम्पायर से चौकन्ना रहना होगा, वो फ्रांसिस बर्टन है। जितना वो ताकतवर है, उतना ही बेहिस। वो कनाडा का जर्लान है। तुम उसे देखते ही पहचान लोगी। वो इंसानों को जानवरों से भी बदतर समझता है। तुम्हें जानना होगा रूम, सारे वैम्पायर्स वैलेंटाइन और मेरे जैसे नहीं होते। रूम कमरे में अकेली थी। लाय नहाने गया था। रात पूरी तरह छा चुकी थी। रूम का दिल कर रहा था अभी इसी वक्त यहाँ से भाग जाए, वापस अपने घर एलरून स्टेट चली जाए। कितना अजीब था ये सब। वो एलरून स्टेट को अपना घर कह रही थी। यही सच था कि सबने उसे इतना प्यार दिया था कि रूम को लगता था जैसे वो यहीं पैदा हुई थी, वैम्पायर्स के बीच। बोरियत महसूस करते वो रूम की खिड़की की जानिब गई। उसकी नज़रें जैसे ही नीचे पड़ी, वो फ्रीज हो गई। 2 शानदार गाड़ियां अंदर दाखिल हुई थी। अम्ब्रोस नीचे खड़ा उनका इंतजार कर रहा था। गाड़ी की हेडलाइट्स अम्ब्रोस के सफ़ेद चेहरे पर पड़ी थी। रूम का दिल धड़का। दोनों गाड़ियों के दरवाजे एक साथ खुले थे। उनकी तादाद 4 थी। चांद की रोशनी में रूम को सब नज़र आ रहा था। उन्होंने लंबे काले गाउन पहने हुए थे। उनके चेहरों पर हुड था। उन सब के चेहरे हुड के पीछे छुपे हुए थे। जैसे ही वो अम्ब्रोस की समत आए, वो झुक गया जैसे मलका एलिज़ाबेथ के आगे लोग झुकते थे। रूम को हैरत हुई। लाय से मिलते वक्त अम्ब्रोस ने उसकी कोहनियाँ पकड़ी थी, मगर उनके सामने वो झुका था जैसे आने वाला किसी मुल्क का बादशाह हो। उन चारों में जो सबसे लंबा था, उसने हाथ के इशारे से अम्ब्रोस को उठने का कहा और और अचानक उसने ऊपर की समत देखा था। डार्क ब्लू आंखों ने उसको पकड़ लिया था। रूम जल्दी से पीछे हुई। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। उसने अपने दिल पर हाथ रखा। ये क्या हुआ था? उसने रूम की जानिब ऐसे देखा था जैसे वो जानता हो रूम उसको छुप कर देख रही थी। रूम को लगा उसकी नज़रों की ताकत ने उसके हवास छीन लिए थे। शायद रूम को गलत फहमी हुई थी। हाँ, उसे गलत फहमी हुई थी। खुद को साबित करने के लिए रूम फिर खिड़की के नज़दीक हुई।
اس کی نظریں نیچے گئیں۔ ڈارک بلیو آنکھوں نے دوسری بار اس کی چوری پکڑی تھی۔ وہ اس کی جانب ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ غلط فہمی ہرگز نہیں تھی۔ روم نے لائے کو اس واقعے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ ویسے بھی آج رات ان کی اٹلی میں آخری رات تھی۔ ویمپائر کونسل کیوں کال کی گئی تھی انہیں آج پتہ لگ جانا تھا۔ آج کی رات نہایت اہم تھی۔ روم کے دل میں کل رات کا واقعہ گھوم رہا تھا۔ کون تھے وہ لوگ؟ امبروس ان کے آگے جھکا کیوں؟ روم کانوں میں ڈائمنڈ کے ٹاپس پہن رہی تھی جب لائے کے بازو پیچھے سے اس کے گرد پھیلے تھے۔ روم کے دل سے تمام فکریں خود بخود ہی رخصت ہو گئیں۔ لائے نے اپنی ٹھوڑی روم کے کندھے پر رکھ دی۔ روم نے قداور شیشے میں ان دونوں کا عکس دیکھا تھا۔ روم کو اپنا چہرہ بلش کرتا ہوا نظر آیا جبکہ لائے کی گرے آنکھوں میں خمار اترا تھا۔ کہاں گئی وہ ڈرپوک لڑکی جو یونیورسٹی میں مجھے ملی تھی؟ لائے نے سرگوشی کی۔ اس کی سانسیں روم کی گردن پر پڑ رہی تھی تو روم کانپی۔ روم نے اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ تمہاری محبت میں وہ بدل گئی۔ روم نے شیشے میں اس کی آنکھوں کو چمکتے ہوئے دیکھا۔ بے اختیار ہی لائے نے اپنے لب روم کی گردن پر رکھے تھے۔ لائے نے اپنا ہاتھ نرمی سے روم کی پشت پر رکھا تھا۔ تقریب زور و شور سے جاری تھی۔ ایک حال میں اتنے زیادہ ویمپائرز کو دیکھ کر روم کا حلق خشک ہوا تھا۔ ان میں سے کچھ نے روم کو سرد نظروں سے دیکھا تھا جیسے وہ انسان نہ ہو، کوئی کیڑا ہو جو غلطی سے ان طاقتور لوگوں کے بیچ آ گیا ہو۔ بالکل، میری بھی یہی رائے ہے۔ ہمیں جنگ سے دور رہنا چاہیے، اسی میں ہماری قوم کا فائدہ ہے۔ لائے نے سنجیدگی سے کہا۔ مگر کینیڈین کی رائے مختلف ہے۔ امبروس نے افسوس سے کہا۔ فرانسس برٹن سے یہی امید رکھی جا سکتی ہے؟ لائے کی آواز میں سختی در آئی۔ ورجن میری اس کی حالت پر رحم کرے۔ وہ جنگ و جدل کو پسند کرتا ہے۔ امبروس نے سرگوشی کی جیسے فرانسس برٹن آس پاس ہی کھڑا ہو۔ ایسے جلان کا کیا فائدہ جو خود تو محل میں رہے اور اپنی عوام کو جنگ میں جھونک دے؟ امبروس کی نسبت لائے نے سرگوشی نہیں کی تھی۔ کچھ لمحوں بعد مہمانوں کو کھانے کے لیے دوسرے ہال کی طرف لے جایا گیا۔ کھانے کی ٹیبل پر سونے سے بنے پلیٹ رکھے گئے تھے۔ چھری کانٹوں کو انتہائی نفاست سے رکھا گیا تھا۔ سب بیٹھ چکے تھے سوائے امبروس کے جو دروازے کے ساتھ کسی کے انتظار میں کھڑا تھا۔ مہمانوں پر نظر دوڑاتے ہوئے روم کو وہ تمام جرلانز نظر آ گئے تھے جن کا ذکر لائے نے کیا تھا۔ فرانسس برٹن کو روم اس کی سرد آنکھوں کی وجہ سے پہچان گئی۔ اس کی آنکھوں میں جیسے برف پڑی تھی۔ روم کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑی۔ اینجلیس ڈارو اپنے سرخ بالوں کی وجہ سے نمایاں تھی۔ ہاں وہ خوبصورت تھی، بے انتہا خوبصورت۔ اس کی سفید جلد چمک رہی تھی مگر وہ روم کو ایک مصنوعی گڑیا لگی۔ اس کی خوبصورتی بھی ویسے ہی تھی، مصنوعی۔ اس کے گاؤن کا گلا کچھ زیادہ ہی گہرا تھا۔ رہ گیا میکسم گورکی۔ وہ واقعی میں روم کو خطرناک لگا، نیم پاگل۔ وہ سونے کی چھری سے اپنے ہاتھ پر کٹس لگا رہا تھا۔ اس کے کٹس اگلے لمحے غائب ہو جاتے تھے جیسے کہ تھے ہی نہیں۔ جیسے ہی وہ غائب ہو جاتے میکسم گورکی ہنستے ہوئے دوبارہ کٹ لگا دیتا جیسے اسے مزہ آ رہا تھا۔ یہ لائے کا دوست تھا؟ روم کے دل کو کچھ ہوا۔ اگلے لمحے اس کا خون خشک ہوا جب میکسم گورکی نے اپنی سیٹ سے اٹھ کر اسے دیکھا۔ روم نے پہلی بار اسے اچھے سے دیکھا۔ وہ یقیناً بہت خوبصورت تھا۔ اس کے گولڈن بال اس کی شفاف نیلی آنکھوں پہ پڑ رہے تھے۔ اس کی جلد باقی تمام ویمپائرز کی طرح چمک رہی تھی۔ میکسم نے لمبا کوٹ پہنا ہوا تھا جو اس کے گھٹنوں تک آ رہا تھا۔ روم کو وہ ایک خوبصورت سانپ لگا، جتنا خوبصورت اتنا ہی خطرناک۔ وہ روم کی سمت ہی آ رہا تھا۔ روم سیٹ پر فریز بیٹھی رہی یہاں تک کہ میکسم ان کے سر پر پہنچا۔ وہ لائے کی سیٹ کے پیچھے تھا۔ روم نے بے اختیار سکھ کا سانس لیا۔ لائے کو نائٹ، میرے یار، میرے پیار، میکسم نے پرجوش اگر کہا۔ لائے کے چہرے پر خوشگوار حیرت پھیلی۔ لائے اٹھا، وہ دونوں بغل گیر ہوئے۔ تم بدلو گے نہیں میکس؟ لائے کے لبوں پر بھرپور مسکان تھی۔ اچانک ہی میکسم کی شفاف نیلی آنکھیں روم پر پڑی۔ لائے نے بھی روم کی جانب دیکھا۔ روم کو پتا تھا اس کا چہرہ ٹماٹر کی طرح سرخ تھا۔ تو یہ ہے تمہاری برائڈ؟ مجھے میکسم گورکی کہتے ہیں مائی لیڈی۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ روم نے نرمی سے اس سے ہاتھ ملا لیا۔ روم ارمیڈا۔ اس نے روم کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ تو مس روم ارمیڈا، کیسی لگ رہی ہے یہ پارٹی؟ میکسم نے پارٹی کے لفظ پر زور ڈالا جیسے طنز کر رہا ہو۔ روم مسکرائی۔ میکسم عجیب تھا مگر اچھا تھا۔ اچھا لگ رہا ہے۔ کیا ویمپائرز اسی طرح پارٹی منعقد کرتے ہیں کونسل کے ختم ہونے پر؟ روم پوچھ بیٹھی۔ میکسم نے کہکا لگایا۔ لائے بھی مسکرا دیا۔ روم ارمیڈا، میری ایک بات یاد رکھنا، صرف بے وقوف لوگ ہی جشن منانے کے لیے خاص دنوں کا انتظار کرتے ہیں۔ میری زندگی کا ہر دن پارٹی ہے جب تک ورجن میری میری جان نہیں لے لیتی۔ میکسم کی شفاف نیلی آنکھوں میں کچھ تو تھا جو روم کو اداس کر گیا۔ ایسا لگ رہا تھا میکسم گورکی کے دل میں غم چھپا بیٹھا تھا۔ بڑی خوشی ہوئی یہ دیکھ کر کہ تم ان بھیڑیوں کے درمیان ایک انسان کو لے آئے۔
میکسم نے بڑے آرام سے کہا تھا۔ ارد گرد بیٹھے ویمپائرز نے ناگواری سے اسے دیکھا تھا، مگر اسے جیسے فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ لائے بھی ہنسا، اس نے لائے کی جانب دیکھا تھا۔ میکسم کی آنکھوں میں ناراضگی تھی۔ ان کتوں کی وجہ سے مجھے اپنی پارٹی ادھوری چھوڑنی پڑی لائے کو نائٹ۔ یہ تو پارٹی ہے، لائے نے محظوظ ہوتے ہوئے کہا۔ یہ بھی تو پارٹی ہے، لائے نے محظوظ ہوتے ہوئے کہا۔ ارے یار، میں ان جھوٹے خداؤں کی بات نہیں کر رہا۔ ان کو کیا پتا پارٹی کیا ہوتی ہے؟ یہ مردے تو ہمیں اپنے جیسا مردہ بنانا چاہتے ہیں جو ان کے آگے پیچھے دم ہلاتے رہے۔ تمہیں پتہ ہے لائے، ہم دونوں ایسا مر کر بھی نہیں کر سکتے۔ میکسم اب واقعی میں ناراض لگا۔ ٹھیک کہا، لائے نے اس بات میں سر ہلایا۔ امبروز کو شاید کسی نے بتانے کی زحمت نہیں کی کہ پارٹی لڑکیوں کے بغیر ادھوری ہوتی ہے۔ میکسم نے افسوس کیا۔ تم کمینے تھے، ہو اور رہو گے۔ اس نے لائے کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اور تمہیں اس کمینے سے پیار ہے؟ چلو ملتے ہیں پھر، ذرا اینجلس سے تو مل لوں میں، کب سے اس پر میری نظریں لگی ہوئی ہیں۔ دونوں دوسری بار بغل گیر ہوئے تھے۔ یہ تمہارا دوست ہے؟ روم نے حیرت سے پوچھا۔ لائے واپس بیٹھ چکا تھا۔ لائے نے اس کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ مانتا ہوں وہ تھوڑا کھسکا ہوا ہے، مگر مجھے صرف اتنا پتا ہے، اگر میری زندگی کو کسی قسم کا بھی خطرہ ہوا تو میکس میرے لیے اپنی جان تک دے سکتا ہے۔ لائے کی آواز میں فخر تھا۔ روم سر ہلا کر رہ گئی۔ اچانک ہی حال میں خاموشی چھائی۔ سب کی گردنیں دروازے کی سمت گئی۔ روم نے دیکھا وہی 4 لوگ اندر داخل ہوئے تھے۔ امبروز جھکا تھا۔ کیا یہ وہی لوگ تھے جو اس رات؟ روم کی نظر جیسے ان کے چہروں پر گئی، وہ سانس لینا بھول گئی۔ اسے لگا جیسے وہ دنیا کے خوبصورت ترین لوگوں کو دیکھ رہی ہو۔ 2 مرد، 2 عورتیں۔ لمبا مرد سب سے آگے تھا، وہی ڈارک بلیو آنکھیں۔ وہ فرش پر چل نہیں رہے تھے، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ فرش سے 1 انچ اوپر تھے۔ ان کے گاؤن لمبے تھے، تبھی روم کو ان کے پیر نظر نہیں آئے۔ یہ مارکس ایلیٹ ہے۔ روم کو لائے کی آواز آئی۔ تو یہ ایلیٹ خاندان ہے؟ روم کو لگا ان کی خوبصورتی اتنی شدید تھی کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے چاروں اطراف وہی چھائے ہوں۔ ان کی طاقت کو روم نے محسوس کیا تھا۔ عجیب سا پریشر پورے ہال پر چھا گیا۔ ان کی طاقت نے جیسے سب کو اپنے حصار میں لیا تھا، جیسے غیبی طاقتیں سب کی تلاشی لے رہی ہوں۔ لائے نے ٹھیک کہا تھا، ایلیٹ خاندان کی طاقت محسوس کرنے سے زیادہ تھی۔ سب اپنی سیٹوں پر تھے، سوائے امبروز کے جو اپنی سیٹ کے ساتھ کھڑا تھا۔ ایلیٹ خاندان ٹیبل کے سرے پر بیٹھا تھا۔ میرے دوستو، آج ہم ورجن میری کی مہربانی سے اکٹھے ہوئے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں ہم نے خود کو دنیا کے تاریک کونوں میں چھپا کر رکھا تھا۔ ہم رات کے سپاہی تھے جو صرف چاند کی روشنی میں سفر کرتے تھے، مگر وقت بدل گیا اور ہماری حیثیت کو تسلیم کیا گیا۔ ہمیں مٹانے کے لیے سازشیں ہوئیں، ہماری قوم کو بے دردی سے مارا گیا، ہماری نسل کو بڑھنے سے روکا گیا، مگر ورجن میری نے ہماری مدد کی اور آج ہم سب ایک چھت کے نیچے ہیں۔ رہی بات یہ کہ کونسل کس لیے کال کی گئی تھی، تو مجھے بتانے پر خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہز میجسٹی مارکس ایلیٹ نے لائے کو نائٹ ایلورون کی ہونے والی شادی کی خوشی میں مجھے ہدایت دی کہ ویمپائر کونسل کو کال کیا جائے۔ امبروز کے چہرے پر خوشی تھی۔ لائے نے پہلے تو حیرت سے مارکس ایلیٹ کی جانب دیکھا جس کے چہرے پر ہلکی سی مسکان تھی، اور پھر لائے نے سر جھکا کر اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ مارکس ایلیٹ نے اس بات میں سر ہلا کر لائے کی جانب سے عزت و تکریم کا جواب دیا تھا۔ تو لائے کی پریشانی بیکار تھی؟ روم نے سوچا۔ روم کو لگا یہ سننے کے بعد لائے کے کندھے ریلیکس ہوئے تھے۔ آج رات میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کی ساری طاقتیں بھی یکجا ہو کر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ نہ ہی ورٹس، نہ ہی پہاڑوں میں چھپے ہوئے وولف ہماری طاقت کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ امبروز نے سپیچ جاری رکھی۔ اچانک ہی روم کو احساس ہوا کسی کی نظریں اسے غور سے دیکھ رہی تھیں۔ روم نے جیسے ہی اوپر دیکھا وہی آنکھیں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ لائے نے لنک کے ذریعے روم کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوتی محسوس کی تھی۔ اس نے ٹیبل کے نیچے روم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ ڈنر لگ چکا تھا اور روم کے دل کو کچھ ہوا جب اس نے اپنے چاروں اطراف بلڈ ہی بلڈ دیکھا۔ اس کے سامنے ہی ایک ویمپائر چکن کا ٹکڑا بلڈ میں ڈبو کر کھا رہا تھا۔ روم نے لائے کی پلیٹ کی جانب دیکھا جس پر سبزی اور سٹیک تھا۔ روم نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی پلیٹ پر جھکی، حالانکہ اس کا دل بالکل نہیں کر رہا تھا کھانے کو۔ اور پھر اچانک ہی مارک ایلیٹ ہنسا۔ سب اپنی جگہ فریز ہو گئے۔ سارے ویمپائرز کی آنکھیں اس پر جم گئی۔ روم نے دیکھا اس کے دائیں جانب جو ویمپائر بیٹھا تھا وہ اپنے آگے رکھے بلڈ کا سوپ پینے ہی والا تھا کہ اس کا ہاتھ بھی مارکس ایلیٹ کو دیکھ کر فریز ہوا۔ اس کے چمچ سے بلڈ کے قطرے ٹپ ٹپ نیچے گر رہے تھے، اس کے کپڑوں پر گر رہے تھے، مگر اس نے پینے کی جرات نہیں کی۔ اور پھر مارکس ایلیٹ کھانے کی سمت متوجہ ہوا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا، جیسے پورا کمرہ اس کو ہنستے ہوئے دیکھ کر خاموش نہیں پڑے تھا۔
ایک بار پھر ویمپائرز کا شور بلند ہوا۔ سبھی واپس اپنی گپ شپ اور کھانے کی سمت مڑے۔ روم کے ساتھ جو ویمپائر بیٹھا تھا اس نے بھی اپنا بلڈ سوپ پینا شروع کیا۔ روم نے جلدی سے وائن کا سپ لیا۔ اس کا گلا جل سا گیا، مگر اس کے اعصاب پر جو ڈر، جو خوف طاری تھا، وہ وائن نے ختم کر دیا۔ ہز میجسٹی نے آپ کو یاد کیا ہے۔ لائے نے بے ساختہ ہی اپنی مٹھیاں بھیج ڈالی۔ مارکس ایلیٹ اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ آخری بار جب لائے نے اس سے ملاقات کی تھی وہ ہرگز خوشگوار نہیں تھی۔ لائے نے اپنی حد پار کی تھی اس رات، جس پر وہ آج تک شرمندہ تھا، مگر مارکس ایلیٹ نے تحمل سے سب کچھ دیکھا تھا، سب کچھ سنا تھا۔ آ رہا ہوں، لائے بمشکل بولا۔ ویمپائر تھوڑا جھکا اور چلا گیا۔ لائے نے ایک نظر بیڈ پر ڈالی۔ روم سو رہی تھی۔ لائے نے شکر ادا کیا، وہ خوابوں کی دنیا میں تھی، بالکل محفوظ۔ وہ کنگ ایلیٹ کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اب تک اپنی کی ہوئی حرکت پر شرمندہ تھا۔ وہ کوئی عام ویمپائر تو نہیں تھا، آخر ان کی نسل ایلیٹ سے شروع ہوئی تھی، ان کی طاقتوں کا اندازہ کوئی بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ لائے کو وہ رات اچھی طرح یاد تھی جب ٹرسٹن کو قتل کیا گیا۔ اس نے روم کو یہ راز آج تک نہیں بتایا تھا کہ اس رات وہ انسانوں پر حملہ کرنے والا تھا، ان کی نسل کو ختم کرنے والا تھا۔ غصے اور اذیت کے ملے جلے جذبات لیے وہ مارکس ایلیٹ تک پہنچا تھا تاکہ اسے جنگ کی اجازت لے سکے۔ اگر جرزلان کسی کو جواب دے تھے تو وہ ایلیٹ ہی تھا۔ اس کے حکم کا درجہ زندگی اور موت جیسا تھا۔ لائے کو نہ چاہتے ہوئے بھی سب یاد آ گیا۔ 1 سال قبل یہ اس کی غلطی تھی کہ ٹرسٹن چلا گیا۔ کاش وہ اس سے آخری بار سیدھے منہ بات کر لیتا۔ کاش وہ ٹرسٹن کو بتا سکتا کہ لائے اس کی دی ہوئی زندگی تھی۔ اگر وہ چلا گیا تو لائے کو پیچھے کیوں چھوڑ گیا؟ یہ سب ناقابل برداشت تھا۔ وہ ٹرسٹن کی موت کے بارے میں ہرگز سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ ٹرسٹن کے بارے میں بات تک نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کا نام بھی نہیں سننا چاہتا تھا۔ لائے کا دل جیسے خالی سا پڑ گیا تھا۔ اس کے دل میں جہاں ٹرسٹن رہتا تھا وہ جگہ خالی پڑ گئی تھی، ناقابل برداشت۔ شدت جذبات سے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور مارکس ایلیٹ اندر داخل ہوا۔ اس کی بے تاثر نظروں نے لائے کا جائزہ لیا تھا۔ وہ ہارا ہوا لگ رہا تھا۔ ایلیٹ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھا۔ میں جانتا ہوں تم کیا محسوس کر رہے ہو، ایلیٹ نے دھیرے سے کہا۔ نہیں، آپ کچھ نہیں جانتے۔ اچانک ہی لائے کی آواز تیز ہوئی، اس کی آنکھیں لال ہوئیں۔ ایلیٹ کو کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ لائے اس وقت کس اذیت سے گزر رہا تھا۔ لائے اٹھا اور کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ باہر لان میں خوبصورت پودے لگے ہوئے تھے۔ ٹرسٹن کو پودوں سے پیار تھا۔ اس نے ایلرون اسٹیٹ کو خوبصورت پودوں سے سجا رکھا تھا، اور اب جس سے تم گزر رہے ہو اس پر شرمندگی محسوس مت کرو لائے۔ درد کو محسوس کرنے سے بھی طاقت ملتی ہے۔ لائے کے دل کے اندر جو خالی پن تھا اس کے اندر آگ سی بھرنے لگی۔ اس کا دل کیا ایلیٹ کو ابھی اسی وقت قتل کر دے، اس کے دھیمے لہجے اور خالی الفاظ کو اسی پر الٹ دے۔ طاقت ملتی ہے؟ لائے پھنکارا۔ آپ کچھ نہیں جانتے، کچھ بھی نہیں۔ میں کیا نہیں جانتا؟ ایلیٹ نے دھیرے سے پوچھا۔ لائے کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ تیزی سے مڑا، اس کا جسم غصے کی شدت سے کانپ رہا تھا۔ میں اپنی حالت کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، انڈرسٹینڈ؟ لائے سے بھول گیا کہ وہ کس سے مخاطب تھا، وہ یاد رکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ درد کو محسوس کرنا زندہ ہونے کی نشانی ہوتی ہے لائے، خود کو درد کے حوالے کر دو۔ میں کچھ بھی محسوس نہیں کرنا چاہتا، لائے چیخا۔ کمرے میں موجود لوہے کی اشیاء پر لرزہ سا طاری ہوا۔ ٹیبل پر رکھا لوہے کا گلدان لرز کر فرش پر گر پڑا۔ لائے کا بس نہیں چل رہا تھا، پوری دنیا کو آگ لگا دے، ختم کر دے سب۔ لائے نے اپنی شہادت کی انگلی کرسی کی جانب کی، وہ ہوا میں بلند ہوئی۔ تیز ہوتی سانسوں سے لائے نے کرسی اپنی طاقت کے بل پر دیوار پر دے ماری۔ I don't care. I have seen enough. I have had enough. I want it to end. لائے کی دل خراش چیخیں آسمان تک بلند ہوئیں۔ اس بار اس نے طاقت کا استعمال نہیں کیا تھا۔ اس نے وزنی ٹیبل اٹھا کر فرش پر پٹخا، پردوں کو کھینچ کر نکال دیا، کتابوں کا ریک زمین پر الٹا دیا۔ تمہیں پرواہ ہے لائے؟ ایلیٹ صوفے پر بیٹھا تحمل سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے لائے کو روکنے کی کوشش نہیں کی تھی، حالانکہ لائے نے پورا کمرہ تباہ کر دیا تھا۔ تمہیں اتنی پرواہ ہے کہ تمہیں لگتا ہے تمہارا دل پھٹ جائے گا، تمہیں لگتا ہے کہ تم تکلیف کی شدت سے مر جاؤ گے۔ نہیں ہے پرواہ۔ لائے اتنی شدت سے چیخا کہ اس کا گلا بیٹھ جائے گا، اور ایک خوفناک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا ایلیٹ کے چہرے پر چھایا یہ سکون نوچ ڈالے، اس کو جھنجھوڑ ڈالے، اس کو اتنی اذیت دے جتنی لائے اس وقت محسوس کر رہا تھا۔ مارکس ایلیٹ کچھ نہیں جانتا تھا، کچھ بھی نہیں۔ لائے کے والدین، چارلس اور اب ٹرسٹن، کچھ بھی نہیں بچا تھا، اور پھر جیسے ایلیٹ نے اس کا دل پڑھ لیا ہو۔ تم اپنے ماں باپ کو کھو چکے ہو، اپنے بھائیوں کو کھو چکے ہو، تمہیں پرواہ ہے لائے؟ ایلیٹ نے اسی تحمل سے کہا۔
You don't know how I feel. You sitting here, you. اور لائے اچانک چپ پڑ گیا. الفاظ کافی نہیں تھے. کمرہ تباہ کرنا کافی نہیں تھا. وہ بھاگنا چاہتا تھا یہاں سے، سب سے، خود سے بھی. وہ اتنا دور جانا چاہتا تھا جہاں کوئی بھی اسے ڈھونڈ نہ پائے. وہ وہاں جانا چاہتا تھا جہاں پر ایلیٹ کا چہرہ وہ دیکھ نہ سکے، اس کے چہرے پر چھایا ازلی سکون نہ دیکھ سکے. وہ تو اپنے آنے کا مقصد تک بھول گیا تھا. لائے مڑا اور دروازے کا ہینڈل کھولنے لگا، مگر دروازہ نہیں کھل رہا تھا. لائے نے اپنا پورا زور لگایا، مگر وہ ایلیٹ کی جانب مڑا. مجھے جانا ہے، دروازہ کھولو. وہ ایلیٹ کی عزت و احترام بھول گیا. نہیں، ایلیٹ نے بڑے آرام سے جواب دیا. مجھے جانے دو، ابھی، اسی وقت. نہیں، پھر سے وہی جواب دیا گیا. اگر تم نے مجھے جانے نہیں دیا، اگر تم نے مجھے روکے رکھا، تم میرا پورا گھر تباہ کر سکتے ہو لائے. ایلیٹ نے مسکرا کر کہا. میری بات سنے بغیر تم نہیں جا سکتے. بیٹھ جاؤ لائے. حکم نہیں، درخواست کی گئی تھی. لائے نے کوئی چارہ نہ پا کر اپنا سر جھٹکا اور ایلیٹ کے ساتھ ہی بیٹھ گیا. ایلیٹ نے آنکھیں بند کر کے ہاتھ بلند کیے اور اچانک اس کے ہاتھوں میں لوہے سے بنا کٹورا نمودار ہوا. کٹورے میں پانی بھرا ہوا تھا. اس نے پانی کو لائے کی آنکھوں کے نیچے کیا. ٹرسٹن سے ملنا چاہتے ہو؟ ایلیٹ نے مسکرا کر کہا. بے اختیار ہی لائے کی گرے آنکھیں پانی کی جانب گئیں. پانی کے اوپر اس کی شکل تھی، اس کا چہرہ تھا جو واپس اسی کو دیکھ رہا تھا. گرے آنکھیں واپس اسی کو دیکھ رہی تھیں. یہ میں ہوں، لائے نے بیزاری سے کہا. اسے لگا تھا واقعی اسے ٹرسٹن نظر آئے گا. غور سے دیکھو لائے. لائے نے کوف سے پانی کو دوبارہ دیکھا. آہستگی اس کا چہرہ بدلا تھا اور گرے آنکھیں گرین آنکھوں میں بدلی تھیں اور ٹرسٹن کا چہرہ بنا تھا. لائے کا دل کٹ سا گیا. اس کی آنکھیں پھیلی. ٹرسٹن، یہ ٹرسٹن تھا. گرین آنکھیں لائے کو دیکھ کر مسکرا رہی تھیں. یہ لائے بولنے کی کوشش کر رہا تھا اور پھر ٹرسٹن کا چہرہ غائب ہو کر لائے کا چہرہ بنا تھا. لائے نے الجھن بھری نظروں سے ایلیٹ کو دیکھا. ایلیٹ نے پانی سے بھرا کٹورا ہوا میں بلند کیا اور وہ غائب ہوا جیسے کبھی تھا ہی نہیں. لائے، ٹرسٹن کہیں نہیں گیا. وہ تمہارے اندر ہے، تمہارے دل میں ہے. وہ کہیں نہیں گیا. جن لوگوں سے ہمیں محبت ہوتی ہے ہم ان کا سایہ بننے کی کوشش کرتے ہیں، ان جیسا ہونے کی کوشش کرتے ہیں. وہ ہمیشہ ہمارے دل میں رہتے ہیں. جو جا چکے ہیں ان کے لیے اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے جنگیں نہیں لڑی جاتی. ہاں، لائے کو ٹرسٹن میں اپنے ماں باپ، اپنا باپ نظر آتا تھا. ہاں، وہ اس جیسا ہمیشہ سے بننا چاہتا تھا، مگر ایسا ہو نہیں سکا. لائے تھا اور ٹرسٹن تھا. روم نے کروٹ لی اور لائے اپنی گہری سوچوں سے باہر نکلا. وقت آ چکا تھا. لائے نے ناکنگ کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ دروازہ خود بخود ہی کھلتا چلا گیا. لائے نے سر جھٹکا اور اندر داخل ہوا. وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا اسے ایلیٹ نظر آ گیا. وہ کھڑکی کے پاس کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں چمگادڑ تھا. ایلیٹ چمگادڑ کا چھوٹا سا سر سہلا رہا تھا. کتنے خوبصورت ہوتے ہیں یہ لائے، ایلیٹ نے بغیر اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا. یہ ہماری طرح اندھیروں میں پناہ ڈھونڈتے ہیں. انسان ان کو دیکھ کر مارنے کے لیے دوڑتے ہیں. ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ ایلیٹ نے چمگادڑ سے پوچھا اور لائے نے دیکھا کہ چمگادڑ نے ایلیٹ کی آنکھوں میں دیکھا کر سر جھکایا تھا جیسے اس کی بات سے اتفاق کر رہا ہو. کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور ٹھنڈی ہوائیں اندر داخل ہو رہی تھیں. یہ ننھا دوست مجھے ڈھونڈتا ہوا یہاں آیا. ایلیٹ نے چمگادڑ کو کھڑکی سے باہر کر دیا. وہ اڑتا ہوا درخت کی شاخ پر جا بیٹھا. لائے کو اس کی آنکھیں خود پر محسوس ہو رہی تھیں. ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ چمگادڑ تب تک درخت پر بیٹھا رہے گا جب تک لائے کمرے سے باہر نہیں نکلتا، جیسے وہ ایلیٹ کی حفاظت کر رہا تھا. ایلیٹ پوری طرح لائے کی سمت مڑا. اس کا لمبا کالا گاؤن اس کے پیروں تک کو چھپا رہا تھا. لائے کو نائٹ، میرے دوست. لائے ایلیٹ کے آگے جھکا. ایلیٹ نے اپنا ہاتھ لہرایا. نہیں، اس کی ضرورت نہیں. وہ مسکرایا. آپ نے مجھے یاد کیا؟ لائے نے دھیرے سے پوچھا. ایلیٹ مسکرا دیا. یاد تو مردوں کو کیا جاتا ہے. لائے نے نہ سمجھتے ہوئے اس کی طرف دیکھا. ایلیٹ کی تیز نظروں سے کچھ بھی اوجھل نہیں تھا. وہ لڑکی، کیا نام ہے اس کا؟ اس نے دلچسپی سے کہا. روم، اس کا نام روم ہے. لائے نے احترام سے جواب دیا. وہ اپنی کی گئی حرکتوں پر ابھی تک شرمندہ تھا. روم، لائے کو نائٹ اور روم. اس نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کی. میں دیکھ رہا ہوں یہ لڑکی تمہاری راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کا مقابلہ کرے گی. بہادر، بے خوف ہے یہ لڑکی. اس نے اچانک ہی آنکھیں کھولی. پہلی بار لائے کے لبوں پر مسکراہٹ مچلی. وہ میری زندگی ہے، میرا سب کچھ. اس کے بغیر سانس لینا بھی دشوار ہے. لائے نے خود کلامی کی. ایلیٹ دھیرے سے مسکرایا.
ہم اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی زندگی کسی خاص کو عنایت کرتے ہیں اپنی موت آپ مرنے کے لیے۔ لائے بھی مسکرا دیا۔ میں جانتا ہوں مگر میں اس کے بغیر ادھورا ہوں۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ میرے بدن کا حصہ ہو۔ جب وہ نہیں ہوتی تو کچھ نہیں ہوتا۔ ایلیٹ نے سر ہلایا جیسے اسے لائے کے جذبات کا پتہ ہو۔ خیر یہ کونسل اس لیے کال کی گئی کیونکہ میں تم سے ملنا چاہتا تھا، تمہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ تم سے الیگزینڈر کی خوشبو آتی ہے۔ لائے کا دل ابھرا۔ اگر وہ تمہیں ملے تو اسے کہنا کہاں تک بھگاؤ گے اپنے بوڑھے باپ کو؟ جوان ضرور نظر آتا ہوں مگر دل بوڑھا ہو چکا ہے۔ میں اس سے ضرور بات کروں گا، آپ بے فکر ہو جائیں۔ لائے نے مضبوط آواز میں کہا۔ میرا ضمیر مجھے جینے نہیں دیتا، مجھ سے غلطی ہو گئی لائے۔ کیا وہ ساری زندگی مجھے تڑپا تڑپا کر مارے گا؟ ایلیٹ کے چہرے پر گہری اداسی چھائی۔ لائے نے بے ساختہ ہی اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ غلطیاں ہو جاتی ہیں، گاڈ نوز مجھ سے کتنی خوفناک غلطیاں ہوئی ہیں، مگر وہ سب ماضی کا حصہ ہوتی ہیں۔ آپ سے بھی غلطی ہوئی ہے، جرم نہیں، وہ آپ کو ایک دن ضرور معاف کر دے گا۔ جب روم پریگننٹ ہوئی تب لائے خوشی کے مارے رات کو سو بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ رات گئے تک روم کو جگائے رکھتا اور اس سے آنے والی ننھی کلی کے بارے میں ڈھیر ساری باتیں کرتا۔ اس کی آنکھیں کیسی ہوں گی، اس کے بال کس کلر کے ہوں گے، وہ بولنا کب شروع کرے گا۔ اور جب لائے کون کی پیدائش کے دن قریب ہوئے تو لائے نے پورے ایلرون اسٹیٹ کو دلہن کی طرح سجا دیا، مگر 3 دنوں سے لائے غائب تھا۔ لائے کون کو پیدا ہوئے 3 دن ہو چکے تھے، مگر روم کو لائے نظر نہیں آیا۔ وہ لائے کون کو بس ایک نظر دیکھ کر غائب ہو گیا۔ ٹریشیا نے کئی بار اپنی ناگواری دبے لفظوں میں روم سے بیان کی تھی۔ ویلنٹائن سر جھٹک کر رہ گیا۔ ہوڈ سر جھکا کر سب دیکھتا گیا۔ سبھی دم سادھے کسی طوفان کا انتظار کر رہے تھے۔ ویسے تو لائے کو اپنے غصے پر قابو نہیں تھا، مگر اس بار اس کا رویہ سب کی سمجھ سے باہر تھا۔ ننا ٹرسٹن بھی اپنے انکل کو مس کر رہا تھا۔ روم نے 2 دن تک صبر کا گھونٹ پیا اور لائے کون کی دیکھ بھال میں مصروف رہی، مگر تیسرے دن اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ لنک کے ذریعے اسے لائے کے مکس جذبات محسوس ہو رہے تھے۔ بارش شروع ہو چکی تھی جب روم نے لائے کون کو سلا دیا اور پھر وہ دبے قدموں کمرے سے باہر نکلی۔ اس کا دل خوشی سے سرشار تھا۔ اس کا بیٹا اس کی محبت کی کاپی تھا۔ وہی بال، وہی مغرور ناک، وہی نخرہ۔ آسمانی بجلی کی زوردار کڑک نے ایلرون اسٹیٹ کے شیشے ہلا دیے۔ روم تیزی سے لائے کے آفس کی جانب جا رہی تھی۔ لائے نے اپنے لیے ایلرون اسٹیٹ کا ایک حصہ مخصوص کیا ہوا تھا جہاں پر روم کے سوا کسی کو بھی آنے کی اجازت نہ تھی۔ روم کا گاؤن فرش پر گھسیٹتا گیا اور وہ ننگے پاؤں لائے کے آفس میں داخل ہوئی، مگر لائے وہاں موجود نہ تھا۔ برستی بارش میں روم ڈرائیونگ کر رہی تھی۔ ان کا لان اتنا وسیع اور عظیم الشان تھا کہ ایک سرے سے دوسرے تک جاتے ہوئے گاڑی استعمال کرنی پڑتی تھی۔ روم نے گاڑی کی رفتار تیز کی اور پھر اسے ایک ہیولا سا نظر آیا جو بارش کی پرواہ کیے بغیر لان میں چلتا جا رہا تھا۔ روم نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا۔ گیٹ ان دا کار۔ لائے سر سے پاؤں تک گیلا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور چلتا گیا۔ روم نے بھی گاڑی اس کی رفتار کے مطابق آگے کی۔ تو ٹھیک ہے، میں بھی پورے راستے تمہیں اسی طرح فالو کرتی رہوں گی۔ لائے کے قدم رکے۔ جاؤ یہاں سے روم۔ اس کی بے تاثر آواز نے روم پر بجلی گرائی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر نکلی۔ بارش نے لمحوں میں روم کو بھگو کر رکھ دیا۔ لائے کی بلیک شرٹ اس کے بدن سے چپک گئی تھی۔ اس کے سیاہ بال اس کی گرے آنکھوں میں پڑ رہے تھے۔ اتنے رف حلیے میں بھی وہ اتنا ہینڈسم کیسے لگ سکتا تھا؟ روم نے مسکرا کر سوچا۔ میں نے کہا چلی جاؤ۔ لائے نے سرد لہجے میں حکم دیا جو روم نے سر جھٹک کر ہوا میں اڑایا۔ لائے نے بے بسی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ گیٹ ان ڈیم ان دا کار روم۔ روم نے سینے پر ہاتھ باندھے۔ پہلے تم۔ لائے کو سنے بغیر آگے بڑھا اور روم کا بازو پکڑ کر گاڑی کی طرف لایا۔ روم خود کو چھڑانے کی خاطر مزاحمت کرنے لگی مگر وہ لائے کا مقابلہ نہ کر سکی۔ لائے نے اسے گاڑی کے اندر کیا اور سختی سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا تاکہ روم باہر نہ نکل سکے۔ روم نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی بہت مگر بے سود۔ شٹ! لائے اچانک ہی چیخا۔ روم نے بے ساختہ ہی دل پر ہاتھ رکھ دیا۔ شٹ شٹ! لائے نے گاڑی کے ٹائر کو لات ماری۔ بارش اس کو بھگوتی گئی مگر اسے جیسے پرواہ ہی نہ تھی اور روم شیشہ نیچے کیے ہوئے بے بسی سے دیکھتی گئی۔ جب اس نے ٹائر کو 2-4 لاتیں مزید ماری اور وہ 4 گالیاں مزید نکالیں۔ لائے نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے آسمان کی جانب دیکھا اور بارش کے ٹھنڈے قطرے اس کے چہرے سے پھسل کر اس کی شرٹ کو گیلا کرتے گئے۔ اس کا بدن کانپ رہا تھا مگر جیسے پرواہ ہی نہ تھی۔ لائے! اس بار روم نے آواز کو اونچا کیا۔ لائے نے بغیر اسے دیکھے ایک انگلی اوپر کی جیسے کہہ رہا ہو بس 1 منٹ۔ پلیز لائے گاڑی میں بیٹھو، پلیز۔ لائے نے آہستگی سے سر کو نفی میں ہلا دیا۔
روم کو لگا اگر وہ اسی طرح کھڑا رہا تو سردی اس کو فریز کر دے گی۔ لائے گاڑی کے دروازے سے ہٹ چکا تھا اور روم کو لگا یہی اس کا چانس تھا۔ اس نے جھٹکے سے دروازہ کھولا اور باہر نکلی۔ وہ کانپی جب بارش اس کے سر پر برسنے لگی۔ لائے نے غصے سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ گاڑی کے اندر بیٹھو۔ روم نے کانپتے ہوئے سر نفی میں ہلایا تھا۔ تمہارے ساتھ بیٹھوں گی۔ گیٹ ان دا بلڈی کار۔ فار ونس جسٹ لسن ٹو می۔ لائے چیخا۔ روم نے بے ساختہ ہی ایک قدم پیچھے لیا اور پھر اسے یاد آیا کہ وہ کس کی بیوی تھی۔ اگر وہ ضدی اور خودسر تھا تو وہ بھی اس کی بیوی تھی۔ روم کا چہرہ سرخ پڑا۔ نہیں جاؤں گی، مجھ سے بات کرو لائے، مجھ سے چھپاؤ مت، روم نے تلخی سے کہا۔ لائے نے اس کی جانب غصے سے پیش قدمی کی۔ کیا سننا چاہتی ہو؟ ہاں بولو، کیا سننا چاہتی ہو؟ تم نے یہ پورا محل ہمارے بیٹے کے لیے سجایا ہے، مگر لائیکون کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اسے اپنے باپ کی ضرورت ہے، مگر تم مجھ سے میں چھپ رہا ہوں؟ میں؟ لائے نے سر کو غصے سے جھٹکا۔ ہاں تم۔ روم سینے پر انگلی ماری۔ مجھے کچھ نہیں پتا تم کیا سوچ رہے ہو۔ شاید روم نے کچھ غلط کہہ دیا تھا کیونکہ لائے کا چہرہ خطرناک حد تک سفید ہوا۔ اس کی گرے آنکھوں میں طوفان سا اٹھا۔ اس کے لبوں پر سرد سا تاثر ابھرا۔ اس نے روم کی انگلی جو ابھی سینے پر تھی اس کو پکڑا اور ہتھیلی کو چوما۔ روم چونکی، پھر اس نے روم کا ہاتھ خود سے دور کیا۔ لائے نے روم کی جانب قدم لیا یہاں تک کہ روم کی پشت گاڑی سے جا لگی اور اس نے روم کے دائیں بائیں ہاتھ گاڑی پر رکھے۔ جاننا چاہتی ہو میں کیا سوچ رہا ہوں؟ اس کے لہجے کی سردی محسوس کر کے روم کا جسم کانپا۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کہیں اسی دروازے سے ویمپائر ہنٹرز داخل ہو کر میرے بچے اور تمہیں نہ مار دیں۔ میں یہ سوچ رہا ہوں میرا بیٹا کہیں میری طرح غلطیاں نہ کر بیٹھے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر تم دونوں کو کچھ بھی ہو گیا تب میں کیا کروں گا؟ وہ ڈرا ہوا تھا۔ روم کو احساس ہوا وہ اپنے خاندان کو لے کر ڈر گیا تھا کہ کہیں ویمپائر ہنٹرز ان کو بھی ٹرسٹن کی طرح قتل نہ کر دیں، چارلس کی طرح قتل نہ کر دیں۔ روم نے گاڑی روکی اور اگلے ہی سیکنڈ لائے گاڑی سے باہر نکلا اور سیدھا گھر کے اندر چلا گیا، روم کو اکیلا چھوڑ کر۔ روم نے لمبی سانس لی اور اپنا سر اسٹیئرنگ وہیل پر رکھ دیا۔ اسے پتا ہونا چاہیے تھا لائے کیا محسوس کرے گا جب لائیکون پیدا ہوگا۔ روم بھی گاڑی سے اتری اور سب سے پہلے اس نے کپڑے بدلے اور پھر لائے کے پیچھے گئی۔ پورے کارپیٹ پر گیلے قدموں کے نشان تھے۔ وہ لائے کے کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑی رہی، دروازے کو دیکھتی رہی اور پھر خاموش فضا میں اسے وہ آواز سنائی دی جو اسے جھنجھوڑ سی گئی۔ وہ بغیر نوک کیے اندر داخل ہوئی۔ وہ بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا، پانی اس کے ارد گرد پھیلا ہوا تھا، اس کا سر جھکا ہوا تھا اور جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا، مگر سردی کی وجہ سے نہیں، وہ رو رہا تھا۔ اس نے کچھ نہیں کہا جب روم اس کے پاس بیٹھی۔ اس نے روم کی جانب دیکھا تک نہیں، اس کا چہرہ خاموش آنسوؤں سے تر تھا۔ روم نے اپنا بازو اس کی پشت پر رکھا اور پھر لائے اس کی جانب مڑا۔ لائے کے بازو روم کے گرد پھیلے، اس کا چہرہ روم کے بالوں میں چھپ گیا، گیلے آنسو روم کی گردن پر بہنے لگے۔ اس کا درد، اس کی تکلیف روم کے دل سے ہو کر گزر رہے تھے۔ اس کی گرفت روم پر اتنی سخت تھی جیسے اسے ڈر ہو روم کہیں غائب ہو جائے گی۔ روم نے اس کے سیاہ بالوں میں انگلیاں پھیری۔ روم کی آنکھیں بھی گیلی ہوئی۔ وہ جانتی تھی لائے کی محبت کی شدت، وہ جانتی تھی لائے اس کی خاطر کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ پہلے تو صرف وہ تھی اور اب لائے کون؟ وہ جانتی تھی زندگی میں لائے صرف 2 بار رویا تھا، ایک جب روم ویمپائر بنی تھی اور اب لائے کون؟ لائے کا جسم جذبات کی شدت سے کانپ رہا تھا۔ روم نے اپنا ہاتھ اس کی پشت سے ہٹایا اور لائے کی گرفت اس کی کمر کے گرد مزید سخت ہوئی جیسے اسے ڈر ہو وہ جانے والی تھی، مگر روم نے ہاتھ بڑھا کر کمبل کو اس کی پشت پر ڈالا۔ لائے کا کانپنا کم ہوا۔ میں ڈر گیا تھا روم۔ لائے کی روندھی ہوئی آواز نے روم کا دل توڑ کر رکھ دیا۔ مجھے لگا میں تم دونوں کو بھی کھو دوں گا، مجھے لگا میں تم دونوں کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ روم پیچھے ہوئی اور اس نے لائے کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ لائے کی آنکھوں کے گرد سرخ ہلکے تھے اور پھر روم سمجھی، تم اس لیے بارش میں چل رہے تھے کہ کوئی تمہارے آنسو نہ دیکھ سکے؟ روم نے ان گرے آنکھوں میں جھانکا جس میں اس کی پوری دنیا تھی۔ لائے نے جواب نہ دیا اور روم جانتی تھی وہ مر کر بھی جواب نہ دیتا۔ لائے نے پہلی بار روم کی گیلی آنکھوں میں دیکھا۔ اس نے اپنی پیشانی روم کی پیشانی پر رکھی۔ دونوں کے درمیان خاموشی تھی، دونوں آنکھوں کے ذریعے باتیں کر رہے تھے، دونوں کی آنکھوں سے آنسو پھسل کر ایک دوسرے میں مکس ہو رہے تھے۔ لائے گڈ نائٹ۔ میں جانتی ہوں، مجھے یقین ہے تم میری اور لائیکون کی حفاظت اپنی جان دے کر بھی کرو گے، مجھے تمہاری محبت پر یقین ہے۔ روم نے اس سرخ آنکھوں میں اذیت کو تیرتے ہوئے دیکھا تھا۔ لائے اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا جیسے اسے سب کچھ نظر آ رہا ہو۔ روم نے اس کی پیشانی پر لب رکھے جسے اپنی محبت کا احساس دلا رہی ہو۔ روم کو احساس بھی نہیں ہوا کب صبح ہوئی تھی۔ جب اس کی آنکھیں کھلی تو اسے لائے کا چہرہ نظر آیا جو کوہنی کے بل سر اونچا کر کے اسے دیکھ رہا تھا۔
لائے کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے جو کل رات کے واقعے کا پتہ دے رہے تھے۔ ہیلو، لائے نے نرمی سے کہا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور روم جان گئی کہ وہ کل رات کے واقعے کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ روم نے تھکی سی مسکان اس کی جانب اچھالی۔ ہائے، کیا میں آپ کو جانتی ہوں؟ لائے کی بھویں اوپر اٹھیں۔ میں آپ کا عاشق اور غلام؟ لائے نے اتنے مؤدبانہ انداز میں کہا کہ روم کو ہنسی آ گئی، اور پھر اچانک ہی بچے کی رونے کی آواز آئی، وہ بھی کمرے میں۔ روم دھک سے اٹھی۔ سامنے ہی لائکون کارپٹ پر لیٹا کھیل رہا تھا۔ اس کے آس پاس کھلونوں کا ڈھیر لگا تھا۔ شاید لائکون کے ہاتھ کھلونا لگا تھا کہ اس کی ننھی منھی کلکاریاں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ روم اپنے بیٹے کو دیکھنے میں اتنی مصروف تھی کہ اسے پتہ بھی نہیں لگا کب لائے نے اس کی کمر میں بازو حمائل کر کے اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ اس کے لمبے بال لائے کے چوڑے سینے پر بکھرے۔ صرف بیٹا نہیں، اس کے باپ پر بھی نظر ڈال دو، لائے نے شوخ آواز میں کہا۔ روم نے جواب میں اس کے دل پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ مجھ سے زیادہ تو یہ ٹرسٹن کا لاڈلا ہوگا۔ روم لائے کے سینے میں مسکرائی۔ لائے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے ہنسنے لگا۔ جانتا ہوں، آخر وہ ٹرسٹن کا بیٹا ہے۔ روم جانتی تھی وہ لائے کا ڈر کبھی بھی دور نہیں کر سکتی، مگر جو وہ کر سکتی تھی وہ محبت تھی، بے لوث بے غرض محبت۔ وہ دونوں اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے جو اپنے والدین کی محبت پاش نظروں سے بے خبر کھیلنے میں مصروف تھا۔ ویورز، ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، پیارا سا کامنٹ کیجیے گا، اپنی رائے سے مجھے حوصلہ افزائی ضرور دیجیے گا۔ مزید کوئی ناول اگر آپ سننا چاہیں، سمری یا کمپلیٹ ناول، سجیشن لازمی کیجیے گا۔ آپ کا ٹائم دینے کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔